नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला इत्रतिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हाज़रीन कराम, आज दर्स मसनवी का दर्स नंबर 5 आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पहला शेर मुलाहिज़ा हो। ने हरीफे हर के अज़या रे बुरी परदहायश परदहाए मादरी। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस शेर में फरमाते हैं, बांसुरी हर उस आशिक की साथी है जो अपने यार से जुदा है। उसकी दिलगुदास आवाज़ हमारे और माशूक के दरमियान के हिजाबात को उठा देती है या उठा दी है। इस शेर में हरीफ, दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ दोस्त के माना में हरीफ, दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ दोस्त के माना में है। यानी इंसान कामिल उस गमखार का दोस्त है जो माशूक हकीकी की दूरी के बायस गमगीन है, क्योंकि इंसान कामिल ही अपने पिंदो नसाए या गुफ्तगू के ज़रिए उस आशिक बेताब को माशूक से मिलाता है। अब एक आशिक जब दूसरे आशिक से मिलता है, जब एक इंसान कामिल जब आशिक से मिलता है तो सारे हिजाबात उठते जाते हैं, बातें आगे बढ़ती जाती हैं। उसके बाद मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हम चुने ज़हरे वो तिरिया खे के दी, हम चुने दम साजो वो मुश ताक़े के दीद, हम चुने दमसाज़ो मुश्ताक़े के दीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, बांसुरी की तरह किसने जहर और तिरियाक देखा है, बांसुरी की तरह किसने साथी और आशिक देखा है। सूफिया ने फरमाया कि इंसान कामिल अपने हक में जहर भी हैं और तिरियाक भी हैं, यानी वो फनाफिल्ला होकर इस जिस्म की ख्वाहिशात और लज़्ज़ात के लिए जहर बन जाते हैं, यानी अपने जिस्म की लज़्ज़ात को तर्क करने की वजह से वो जिस्म के लिए जहर हैं, और तिरियाक इस सबब के वो रूह को अल्लाह की मायत दिला देते हैं। खुलासा ये कि वो हिजर में जहर और विसाल में तिरियाक है। बादशाहीन ने नए की आवाज़ को जहर वो तिरियाक बना दिया, यानी समा की कैफियत की वजह से मकामात बुलंद भी होते हैं, बुलंद होते हैं, और जब बुलंद होते हैं मकामात तो जाहिर है जिस्म इस बात को कबूल नहीं करेगा। वो तो उसके लवाजमात में से अना, तकब्बुर, गुरूर वगैरह है। जब बुलंद होगी रूहानियत तो उसके जिस्म के लिए बायस मुज़िर होगा। तो अब यहाँ पे बांसुरी की आवाज़ को बाज़ अहलुल्लाह ने तिरियाक और जहर करार दिया है। बंदा बाकी बिल्ला फनाफिल्ला होता है, लेकिन समा के ज़रिए जो बंदा बाकी बिल्ला फनाफिल्ला होता है, जो अफराद ये कहते हैं, इसमें कलाम है। क्योंकि हज़रत शेख अकबर शेख मुहियुद्दीन अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि समा बुलंदी दर्जा के लिए मुफीद नहीं हो सकता, अगरचे के मुबाह और शौक़ अंगेज़ है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इरशाद भी मिलता है कि जब तू इबादात
کر کر طبیعت میں اکتاہٹ کو محسوس کرے یا بے چینی و اضطراب محسوس کرے تو اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے سما سنا جا سکتا ہے۔ آپ سے عرض کروں گا کہ سلسلہ قادریہ میں اور دیگر سلاسل میں سما سے کوئی درجہ بلند نہیں ہوتا۔ سما کی وجہ سے عشق میں، عشق کی کیفیت جو ہوتی ہے، عشق کی آگ جو ہوتی ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے۔ اب سما کے متعلق علماء کرام کے بھی نظریات موجود ہیں۔ بعض علماء نے نااہلوں کے لیے اسے جائز قرار نہیں دیا۔ ایسا شخص سما سن سکتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص سما سن سکتا ہے اگر اس کو 8 دن فاقہ رکھا جائے، ایک طرف روٹی رکھ دی جائے اور ایک طرف سما رکھ دیا جائے تو وہ سما کی طرف رغبت کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سما کی وجہ سے عشق بڑھتا ہے اور عشق میں ایک ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس عشق کو بھڑکانے کے لیے تاکہ پھر اور عبادات مزید کر سکیں، اذکار کر سکیں، مراقبے کر سکیں، اشغال کر سکیں، اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے اشخاص ہیں واقعی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اگر وہ سما سننا چاہتے ہیں تو بالکل سن سکتے ہیں۔ اور ایک بات بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سما میں جو وجد آتا ہے، جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ وجد کی بھی ایک کیفیت بتائی گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وجد کی کیفیت میں اس کے پیر بھی کاٹ دیے جائیں تو اس کو معلوم نہ ہو۔ اگر اس کو اس بات کا ہوش ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کدھر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ وجد نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض افراد سما سنتے ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن فارسی الفاظ، فارسی اشعار، عربی اشعار سن کر جھوم اٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں وجد نہیں سمجھنا چاہیے۔ وجد کی کیفیت بالکل جدا ہے، جیسا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی۔ اس کے بعد عرض کرتا چلوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کیفیت کو بتلا دیا کہ انسان کامل اپنے حق میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے، اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں نئے حدیث راہ پرخوں می کند قصہ عشق مجنوں می کند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بانسری عشق کے دشوار گھاٹیوں کی بابت بیان کرتی ہے اور مجنوں کے عشق کی داستان سناتی ہے۔ دیکھیے، سلوک کا جو راستہ ہے بہت مصائب سے پر ہے۔ اس کو مولانا نے راہ پرخوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب اس میں آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، عوام بھی مخالف ہو جاتی ہے، قوم بھی مخالف ہو جاتی ہے، قوم بھی مخالف، عوام بھی مخالف، پھر آسمانی آزمائشیں شروع۔ جیسا ہی بندہ عشق کے میدان میں قدم رکھتا ہے، عشق اور محبت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اور تمہارے اموال میں نقص کر کر، کمی کر کر، اور تمہاری جانوں سے۔ جب تم یہ سارے مراحل سے گزر جاؤ گے، اس میں کھرے اتر جاؤ گے، تو ہم تمہیں بشارت دیں گے صابرین کی، صبر والے ہونے کی بشارت دیں گے۔ اب پھر اس مقام پر بندہ پہنچ جائے گا کہ جو میرے محبوب کی طرف سے مصیبت بھی آ رہی ہے وہ میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، وہ مصیبت تو رحمت ہے میرے لیے۔ جیسا کہ فرمایا گیا آگے، الذین اذا اصابتهم من مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں، ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے کہ یہ عینک آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، اگر اس کو توڑ دوں،
پھوڑ دوں، اس کا مالک ہوں میں، جو چاہے کروں، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کی کوئی چیز ملکیت میں، آپ اس کو جو چاہے کرے، کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے، ہم کو تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایسے بندوں کے لیے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلاۃ ہے اور یہی ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب عشق کا راستہ مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ راہ پرخوں ہے، مصیبت کا راستہ ہے۔ اب چونکہ مولانا روم ابھی تک جو آپ کو سنا رہے تھے، اب تک جو باتیں بتلا رہے تھے وہ الگ تھیں، اب تھوڑا آگے جو ہے آپ بڑھتے ہوئے نئے کی کیفیت سے نکلتے ہوئے اب عشق کی طرف آ رہے ہیں کہ اے بیٹے اب عشق کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، نئے کی کیفیت کو مزید فرماتے ہیں، دودہاں دا ریم گویا ہم چنے یک دہاں پن ہاست در لب ہائے وے۔ مولانا فرماتے بانسری کی طرح گویا ہم بھی دو منہ رکھتے ہیں، دو دہاں داریم گویا ہم چنے، ہم بانسری کی طرح دو منہ رکھتے ہیں، ایک منہ نئے نواز کے ہونٹوں میں چھپا ہوا ہے، یک دہاں پنہاست در لبھائے وے۔ اب نئے جس طرح دو منہ ہوتے ہیں، اس طرح جس طرح دو منہ ہوتے ہیں ہماری ذات کے بھی ہیں، ایک نئے نواز کے ہونٹوں میں ہوتا ہے، دوسرا رخ سے آواز نکلتی ہے۔ نئے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک نئے نواز کے منہ میں لب پر ہوتا ہے، دوسرا رخ سے آواز نکلتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں انسان کامل کے بھی دو سرے ہیں، ایک سرا فیاض مطلق سے جڑا ہوا ہے جس سے فیضان غیب سے حقیقت کا القاء ہوتا ہے، اور دوسرے سرے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں آگے، یک دہانا لا شدے سوئے شما ہائے وہ ہو اے درف گند در سما۔ مولانا فرماتے ہیں دوسرا منہ یا دوسرا سرا تمہاری جانب رو رہا ہے، سوئے شما تمہاری جانب رو رہا ہے، نالا شدے سوئے شما رو رہا ہے، سوئے شما تمہاری جانب، یہاں تک کہ آسمان میں بھی شور و غل مچا ہوا ہے اس کے رونے کی وجہ سے، اس کی آہو بکا کی وجہ سے۔ یعنی ایک سرا تو فیاض مطلق سے واصل ہے جو پہلے شعر میں ہوا کہ یک دہاں پنہاست در لبھائے وے، جو فرمایا مولانا نے کہ ایک دہاں تو دمساز کے لبوں پر رکھا ہوا ہے، نئے نواز کے لبوں پر ہے، دوسرا دہاں جو ہے تمہاری طرف ہے۔ اب پہلا سرا کیا ہے؟ فیاض مطلق سے فیض لینا، اور دوسرے سرے کا کام یہ ہے جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اپنی آواز کے ذریعے ان کی غفلت کو دور کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لیک داند ہر کے اورا منظر است کی فغانے ای سرے ہم زاں سرست۔ مولانا فرماتے ہیں لیکن جو شخص چشم بصیرت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آواز بھی اس سرے ہی کی جانب سے آ رہی ہے۔ یہ جو سوئے شما والا سرا ہے، جو ہماری طرف جو سرا ہے، اس میں جو آواز آ رہی ہے اس سرے سے آ رہی ہے۔ نئے نواز کے لب پر جو سرا لگا ہوا ہے اس کا فیض ہے جو اس سرے سے آواز آ رہی ہے۔ دنیا دار صرف نئے کو دیکھ، نئے کی آواز سن کر نئے نواز کو صرف اس کا محرک جانتا ہے، لیکن جو اسرار کو پا لیتا ہے وہ جانتے ہیں کہ فنا ہو چکا ہے۔ یہ انسان کامل
بن چکا ہے۔ اولیاء کی جو شان ہے وہ شان الہی کا پرتو ہے۔ دراصل جو انسان کامل ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اس پر جو شان ظاہر ہو رہی ہے دراصل وہ شان اللہ کی طرف سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ، یہ حدیث قدسی ہے، رسول پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے، جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ یہ ہوا، قرب و وصال کا معاملہ ہوا، کہ یہ معاملہ یہ ہوا کہ جو شان اس کے پاس نظر آتی ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور جب مقام اس کے آگے بڑھ جاتا ہے، اب دیکھیے آپ، ہاتھ بنا اللہ پاک، زبان بنا یا اللہ پاک کان بنا یا آنکھ بنا، اللہ پاک نے اپنا فیض عطا فرمایا تو وہ ایک وقت کے لیے ہوگا، لیکن جب اس کے آگے مقام دکھتا ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھتا ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب کچھ بھی نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، یہ مقام رسالت ہے، یہ آپ کے ہمارے آقا کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس کا بیان قرآن میں ملتا ہے۔ اب اس کے آگے عرض کروں گا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ مثنوی کا ہمارے آج کے درس کا آخری شعر ہے، فرماتے ہیں، دمدمے نائے از دم ہائے اوست، ہائے وہ ہوئے رو از ہے ہائے اوست۔ مولانا فرماتے ہیں اس بانسری کی آواز اسی کے دم سے ہے، اور روح کا شور و غل اضطرابی کی کیفیت اسی کی آواز سے ہے۔ یعنی انسان کامل اس معراج پر پہنچ گیا کہ اس کے ظاہر و باطن میں ما سوا اللہ کے سب فنا ہو چکا ہے، اور وہ صرف بطور نام رہ گیا ہے، ہر شے میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب یہ بانسری کی جو آواز ہے اسی کے دم سے ہے، اسی کے دم سے ہے۔ جب یہ کیفیت پر آ گیا، جب یہ کیفیت پہ آ گیا، جیسا کہ اس سے پہلے کے شعر میں بتایا گیا کہ جب اس کیفیت پر آ گیا، اسے قرب خداوندی ہو گئی، اس کا دیکھنا خدا کے کرم سے ہو گیا، اس کا بولنا خدا کے کرم سے ہو گیا، اس کا سننا جب خدا کے کرم پر موقوف ہو گیا تو اب معلوم ہوا کہ اب اس کے پاس کچھ بچا نہیں، اس کا نام بھی کچھ بچا نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری گفتگو آج یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور بضرور اپنے احباب میں شیئر کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور مجھ فقیر کے لیے دعا فرمائیں، اور میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، جو بیمار ہے مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ یا الہ العالمین ہمارے ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔